इस वक्त हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज साहिबा मौजूद हैं। मरियम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज जो सारा कुछ हुआ उस पर आपके भी मुख्तलिफ ट्वीट्स आए जिसमें आपने कहा कि बात सुने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, थोड़ी सी बहादुरी इमरान खान को आप उधार दे दें। फिर आपने उनकी बुज़दिली पे भी सवाल किया, लेकिन पीटीआई इस हवाले से कह रही है कि इमरान खान को एलिमिनेट करना चाहती है और हुकूमत भी इसमें हिस्सेदार है। वो चाहते हैं कि कोर्ट जाए और उन पर कोई असैसिनेशन का हमला हो, लेकिन आप कह रही हैं इमरान खान ने बुज़दिली दिखाई है आज। देखिए, इससे बड़ी बुज़दिली और क्या होगी कि आप पहले अपने जो वर्कर्स थे, पार्टी के लोग थे, अरकान थे, आप उनको कहते रहे कि जेलें भरो। खुद आप जो है वो बेल फॉर्म भरते रहे, बेल लेकर छुप गए। उनको आपने कहा कि जेलें भरो। वो फिर जब उन्होंने जेलों में जहाँ से 800, 1000, 1500, हज़ारों अफराद में गिरफ्तारी हुई थी, वहाँ पर चंद जो दर्जन लोगों ने गिरफ्तारी दी। उसके बाद कहने लगे कि भी यहाँ पर हमारे लोगों को छोड़ा नहीं जा रहा। तो मैं तो समझती हूँ कि ये इससे मुझे का फेस बात कोई नहीं है। और आज मैं टीवी पे सुन रही थी, वो कह रहे थे कि हमारी जेल भरो तहरीक बड़ी कामयाब थी। दुनिया की तारीख उठा के देख लें, इससे ज़्यादा मुझे का फेस, इससे ज़्यादा नाकाम तहरीक और कोई नहीं थी। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनका जो जिसको वो लीडर कहते हैं वो लीडर साबित हुआ। और आपने अभी मैं देख रही थी, आपने ख्वाजा आसिफ साहब को एक क्वेश्चन अभी पूछा और आपने कहा कि तनकीद पीटीआई वाले ये कर रहे हैं कि मरियम के वालिद जो हैं वो लंदन में हैं। ये तो कंपैरिजन बिल्कुल बनता ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब को आपने एक इकामा जिसको वीज़ा वो भी एक्सपायर्ड उस पे निकाला, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला। उसके बावजूद वो बहादुर शख्स 1 साल की कैद यहाँ पर काट के गया, बदतरीन इंतकाम में काट के गया। आपने उनको पहले झूठे केस में गिरफ्तार करके उनको अडयाला जेल में रखा, उसके बाद दूसरी बार आपने गिरफ्तार किया और लाहौर जेल में रखा, वहां से नैब उठाकर ले गई। उन्होंने 1 पूरा साल जेल काटी। आप उस शख्स से कैसे उसका मुकाबला कर सकते हैं जिस शख्स ने 1 दिन भी जेल नहीं काटी, जिस शख्स ने जेल जाने के डर से जो 5 माह से प्लास्टर अपनी टांग पे लगा के बैठा है। और अभी आप ही के टीवी में मैं देख रही थी, आपके चैनल पे चल रहा था कि पीटीआई कह रही थी कि उनकी खातून रुकन है, वो अभी कह रही थी कि इमरान के लिए हम जलसे की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये भी मैंने सुना है कि चीफ जस्टिस को खत लिखा जा रहा है कि हमें वीडियो लिंक पे लिया जाए। तो हमने तो वीडियो लिंक पे गिरफ्तारी नहीं दी। मैंने तो अपने ट्वीट में आज ये लिखा है कि जिसने अपनी बेटी के साथ बेगुनाह होते हुए उसने अपनी गिरफ्तारी दी, पाकिस्तान वापस आया, गिरफ्तारी दी और ये जानते हुए भी इंतकाम है। और ये लोग जिस दिन से गिरफ्तारी का डर है या जिस दिन से इनको ये डर है कि इनके जो केसेस हैं वो देखिए, इनके केसेस इकामा वाले नहीं हैं, इनके केसेस बेटे से तनख्वाह लेने वाले नहीं हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ केस था बेटे से तनख्वाह ना लेने का, इन्होंने तो अपनी बेटी छुपाई दी है। टीवीएन खान जो है इसमें एक मामला ये है मरियम, एक सेकंड, इन्होंने वो बेटी छुपाई हुई है अपनी, और ये कौम से कई दहाइयों से झूठ बोलते आ रहे हैं। उसी झूठ के साथ इन्होंने सारे जो अपने डिक्लेरेशन फॉर्म्स हैं, जो अपनी ईसीपी के फॉर्म्स हैं, इलेक्शन लड़ने से पहले वो फिल करते हैं, झूठ बोलते हैं। उसके बाद 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, 55 अरब रुपया वो प्रॉपर्टी टाइकून की जेब में इन्होंने डाला। क्या वो केस झूठा है? फिर तोशा खाना के पूरे तहाइफ इनकी और इनकी वाइफ ने बेचकर एक फॉर्चून बनाई अपनी, और फिर उसको डिक्लेयर नहीं किया। जब पता चला कि तोशा खाना का केस खुल गया है तो भागम भाग इन्होंने झूठे मूठे डिक्लेरेशंस जमा कराए, झूठ बोला कौम से। फॉरेन फंडिंग में ये इसराइल से और इंडिया से पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। तो इन 4 केसेस जो कि मैं ऑनेस्टली ये ग्लेयरिंग केसेस हैं, और इनके ऊपर इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है। अच्छा, मैं इसमें सवाल मरियम साहब नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि 1 दिन भी क्या ये जेल गए? हाँ, मरियम साहब, बल्कि जेल के खौफ से छुप के बैठे होते हैं। और आप ये देखो कि लोगों की बेटियों को, बहुओं को बाहर खड़ा किया हुआ है कि आओ मेरी प्रोटेक्शन करो। मरियम साहब, इसमें मामला देखिए ये है कि जो यही है ना, जो आपकी गिरफ्तारी और नवाज शरीफ साहब की जो गिरफ्तारी थी वो एवेंफील्ड का जब मुकदमा पूरा हुआ, जब कन्विक्शन हुई उसके बाद हुई। लेकिन जो आपके दीगर रहनुमा हैं जिसमें ख्वाजा आसिफ हों, एहसन इकबाल साहब,
شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, یہ سب جب گرفتار ہوئے اس وقت نیب کا معاملہ یا انکوائری سٹیج پہ ہوتا تھا یا انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہوتا تھا, اس وقت آپ لوگ بھی یہ کہتے تھے اور ہم بھی یہ بات کرتے تھے کہ کسی کو الزام ثابت ہونے سے پہلے گرفتار نہ کیا جائے. یہ غلط پریسیڈنس ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اب آپ کیا چاہیں گی, جتنے سارے آپ کیسز کی بات کر رہی ہیں, کیا اس میں عمران خان کی کنوکشن اگر ثابت ہوتی ہے تو گرفتار ہو یا اس سے پہلے ان کو گرفتار کر لیا جائے؟ دیکھیے میری بات سنیں, اس میں دو چیزیں. آپ نے جو بالکل ٹھیک بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ ہمیں تو انویسٹیگیشن سٹیج پہ گرفتار کر لیا جاتا تھا, کیونکہ میں خود اس کی وکٹم ہوں. مجھے جب دوبارہ گرفتار کیا گیا جب میں ریلیز کر رہی تھی نواز شریف صاحب کی بے گناہی جب ثابت ہو گئی ارشد ملک کیس میں, تو انہوں نے مجھے آن دا پری ٹیکسٹ آف انویسٹیگیشن 4 مہینے جیل میں رکھا اور میں نے 57 ڈیز نیب میں گزارے. تو میں خود اس کی وکٹم ہوں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ نواز شریف کے وقت میں تو ڈیلی ہیئرنگ ہوا کرتی تھی. ایک جھوٹے کیس میں ہفتے میں 6 دن ہیئرنگ ہوا کرتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ 1 گھنٹے میں نواز شریف حاضر ہو. وہ حاضر بھی ہوتے تھے. ان کی بیٹی جس نے کبھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا ہوا تھا اس کو بھی ڈریگ کرتے تھے. اب وہ برق رفتاری کدھر چلی گئی قانون کی؟ اور جب تک وہ جس برق رفتاری سے نواز شریف صاحب کے کیس چلے تھے, اگر اسی برق رفتاری سے نہیں بلکہ اسی آدھی برق رفتاری سے اگر عمران خان کے کیسز چلے ہوتے تو یہ نہ صرف کنوکٹڈ ہوتے 4 کیسز کے اندر بلکہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے اور ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہوتے, کیونکہ ہر کیس میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, ہر کیس میں انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے. تبھی تو یہ پیش نہیں ہوتے عدالتوں کے سامنے. اور دوسری بات کہ ان کو جو سہولت مل رہی ہے نا وہ اس لیے مل رہی ہے کیونکہ ان کے ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ریمننٹس ہیں جنرل فیض کے, وہ ابھی بھی جوڈیشری میں ان کے لیے آپریٹ کرے, جس کا ثبوت آپ کو ساری آڈیو لیکس میں مل گیا ہے. اچھا مریم صاحب, اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے اپنے پچھلے جلسوں میں بھی نام لیا سابق ڈی جی آئی جنرل فیض حمید کا, لیکن آپ نے جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں آپ کی کوئی اس پہ رائے نہیں ہے. اور یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ سرگودا میں تھی, اس دن بات کر رہی تھی, کوئی 150 کلومیٹر دور گجرانوالہ میں جب نواز شریف نے تقریر کی تھی اس وقت ہی واز اے سٹنگ چیف, لیکن انہوں نے ہر قسم کے جو برائی تھی یا ان کو نکالا گیا, ان کے اوپر کیسز بنے, عمران خان کو لایا گیا, یہ سارے الزامات انہوں نے اس وقت جنرل باجوہ پہ لگائے تھے. بٹ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جنرل فیض حمید تک تو بات کرتی ہیں, جنرل باجوہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتی جبکہ نواز شریف ٹھہراتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ میرے پاس تو ثبوت ہے ان کی انوالومنٹ کے. جب شوکت عزیز صدیقی صاحب کی جو گواہی ہے اس میں جنرل فیض جو تھے وہ شوکت عزیز صاحب کے پاس چل کے گئے تھے, اور میں اس وقت کے سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کو جو کہ جنرل فیض حمید ہیں, میں ان کے ریٹائر ہونے کا انتظار نہیں کر رہی تھی. آج تو یہ جو بزدل خان ہے جس کو گیدر کہنا چاہیے, وہ ایک جانے والے چیف کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے. آنے والے چیف کو کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہاتھ سے تالی بجا رہا ہوں, دوسرا ہاتھ مجھے مل نہیں رہا, یا میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں یا بات کرنا چاہتا ہوں. جانے والے چیف کا گریبان پکڑ رہا ہے, آنے والے چیف کے وہ پاؤں پکڑ رہا ہے. تو میں نے تو سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف کورٹ میں ایپلیکیشن جمع کرائی تھی ثبوتوں کے ساتھ. کوئی اس کو ڈیفیوٹ کر سکتا ہے, ڈینائی کر سکتا ہے تو میرے سامنے آئے. مریم صاحب ایک اور خبر آئی ہے, پیمرا نے پابندی لگا دی ہے عمران خان کے لائیو ریکارڈڈ تقاریر نشر کرنے پر. اب اس قسم کی پابندی پہلے نواز شریف کے اوپر بھی لگ چکی ہے. عمران خان کے دور میں بہت سارے کیسز بنے ان کے مخالفین پہ, اب آپ لوگوں کی حکومت ہے, کیسز بن رہے ہیں عمران خان کی پارٹی اور ان کے لوگوں پر. تو اب اس پہ کمپیریزن یہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کے ساتھ غلط ہو رہا تھا اور آپ لوگ وکٹم تھے, اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت یہ کر رہی تھی, اب پی ٹی آئی وکٹم ہے اور آپ کی حکومت وہی کر رہی ہے, چاہے وہ اریسٹ ہو, سیڈیشن کے مقدمات ہو, غداری کے مقدمات ہو, یا پھر پیمرا پہ تقاریر کی پابندی ہو. تو بالکل کیا وہی رد عمل ہے, اسی میں ہماری سیاست گھومتی رہے گی کیا؟ دیکھیں آپ کو تو بالکل انٹلیکچولی آنےسٹ ہونا چاہیے شہزاد. آپ کو بھی پتہ ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں. نواز شریف کے کیسز میں پی ایم ایل این کے خلاف جو کیسز بنائے گئے, اب رانا ثناء اللہ کا کیس آپ اٹھا کے دیکھیں, میں نے اقامہ کے کیس کی تو ابھی آپ کے سامنے حقیقت کھول کے رکھ دی ہے, اپنی میں نے کھول کے رکھ دی ہے, کہ جس میں مجھے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے باعزت بری کیا ہے. تو وہ جھوٹ جو بولے گئے تھے, جو میں 8-10 مہینے قید گزار کے آئی ہوں, وہ واپس کریں نا یہ سر. اور رانا ثناء اللہ کو ہیروئن کے مقدمے میں انہوں نے پکڑ لیا. ایسا کون سا مقدمہ ان کے اوپر قائم ہوا ہے؟ مجھے بتائیں نا, کیا فورن فنڈنگ اصل نہیں ہے؟ کیا توشہ خانہ کی چوری اصل نہیں ہے؟ کیا جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے وہ اصل نہیں ہے؟ ہاں بٹ ان کے رہنما کے اوپر غداری اور سیڈیشن کے مقدمات ہو رہے ہیں, لیکن میں بھی اسپیسیفکلی پیمرا کے حوالے سے نہیں لگائی, ابھی تک ان کو کسی نے نہیں پکڑا.
ہم تو ایک ایک سال 2 سال 6 مہینے جھوٹے کیسز برداشت کر کے آ کے ایک دن نہیں روئے، ان کے تو 2 دن میں ان کے رونے نکل گئے بھائی. یہ بات درست ہے، آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس رہے. میں سے کئی رہنما جیل گئے، کافی عرصے تک رہے، ریفرنس نہیں بنا، تب بھی وہ نیب کی کسٹڈی میں بھی رہے. لیکن ابھی جو پیمرا نے پابندی لگائی ہے کیا آپ کے خیال میں جسٹیفائڈ ہے؟ کیونکہ اگر نواز شریف پہ جسٹیفائڈ نہیں تھی تو پھر کسی اور پہ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہو سکتی نا. نہیں، بات یہ ہے کہ ایک انسان جو آپ کو جو ملک میں فتنہ اور انتشار پیدا کر رہا ہے، اس شخص میں اور نواز شریف میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس شخص کی پالیٹکس آپ دیکھ لیں. اس سے آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب باہر نکلے، انہوں نے کہا مجھے اقامہ پر باہر نکالا. یہ شخص باہر نکلا، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ مجھے امریکہ نے باہر نکالا اور یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ امریکی غلام ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جا کے اس نے امریکہ سے معافی مانگ لی. تو یہ اس قسم کی جو، اور اس کے ہی اس جو نیریٹو اس نے بلڈ کیا سائفر والا، اس میں انہوں نے نیشنل اسمبلی آف پاکستان جو ہے وہ توڑ دی. تو یہ، اور اس کے بعد سے جو ان کی سیاست ہے، پہلے نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ میں انہوں نے وہ لانگ مارچ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لانگ مارچ بری طرح ناکام ہوا. اور اب یہ جیل بھرو تحریک جو ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی کنسٹرکٹیو سیاست ہے؟ اگر اس ملک کو اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، جو انسان فتنہ اور انتشار کو فروغ دیتا ہو، اس کی ٹی وی اپیرنسز پہ نہیں، اس کی سیاست پہ بھی پابندی لگنی چاہیے اور تاحیات لگنی چاہیے. اب دیکھیں اس ملک کو ایکسٹرنل تھریٹ کوئی نہیں ہے، اس ملک کو انٹرنل تھریٹ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کی جب خود ڈیل بھی خود کی، اس کو فلاؤٹ بھی خود کیا. اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو ان کی آڈیوز پکڑی گئیں، یہ کہہ رہے تھے کہ نہ کرنے دینا، اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. ہوتا ہے تو ہو، ہماری سیاست بچنی چاہیے. وہ آڈیوز آپ نے شوکت ترین صاحب کی اور ان سب کی آڈیوز آپ نے سنی ہے. مریم صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کون سا دنیا کا شہزاد مہذب ملک ہے، کون سا دنیا کا مہذب ملک ہے جو کھلے عام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایک شخص نے بندر کی طرح ہاتھ میں ماچس پکڑی ہو اور وہ ہر چیز کو آگ لگانے پہ تلاؤ اور اسٹیج چپ کر کے اس کا تماشا دیکھ رہی ہو؟ مریم صاحب اب دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، جس میں کوئی ملٹری ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہ سیاسی پارٹیز کے خلاف یہی بیانیہ بناتا ہے کہ یہ ملک دشمن پارٹیز ہیں، یہ ملک کو تباہ کر رہی ہیں، اس لیے ہم آئے ہیں. اور پھر وہ پیریڈ بھی ہم نے دیکھا جس میں تحریک انصاف نواز شریف کو مائنس کرنے کی کوشش کرتی رہی، اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نواز شریف مائنس ہوئے نہیں. اب آپ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ فتنہ ہے، اس کو کچلنا ہے، اس کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب عوامی لیڈر کو عوام کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے تو اس کو نہ اسٹیبلشمنٹ کچل سکی ہے، نہ کوئی سیاسی جماعت کچل سکی ہے. اس کو اگر آؤٹ ہونا ہے تو وہ الیکشن کے ذریعے ہونا ہے نا. یہ بات 100% درست ہے. جب کوئی عوامی لیڈر ہوتا ہے تو اس کو اگر اسٹیبلشمنٹ مل کے باہر نکالتی ہے تو پھر اس کو ہرانے کے لیے تمام تر انتقامی حربوں کے باوجود آپ کو آر ٹی ایس بٹھانا پڑتا ہے. وہ عوامی لیڈر ہوتا ہے، وہ پھر بھی جیت جاتا ہے، آپ کو اس کو ہرانا پڑتا ہے فاؤل پلے کر کے. اور ایک لیڈر جو جنرل پاشا کی پیداوار ہے، جنرل ظہیر الاسلام کی پیداوار ہے، جس کو جنرل فیض حمید نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو چلایا، وہ خود اعتراف کر چکا ہے اس بات کا کہ وہ میرا ہاتھ اور کان اور آنکھیں تھیں. تو ایسے بندے کو آپ عوامی لیڈر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو تو لانے والے اور بنانے والے یہ ہیں. اور جب سے وہ بیساکھیاں اس کی گئی ہیں، جب سے وہ آنکھوں سے اندھا ہوا ہے اور کانوں سے بہرا ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ روز ان کا کیا حال ہوا پڑا. تو مریم صاحب آپ چاہتی ہیں کہ کیونکہ ان کی بیساکھیاں بھی چلی گئی ہیں تو ان کو سیاسی میدان میں شکست دی جائے اور اس طریقے سے آؤٹ کیا جائے، یا عدالتی فیصلوں کے ذریعے ان کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے؟ نہیں، میں بالکل یہ نہیں چاہتی کہ کسی کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے. میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ لا شوڈ ٹیک اٹس کورس. اور اگر ایک عوامی منتخب وزیر اعظم کو انتقام کی بنیاد پر اقامہ پر اٹھا کر آپ سیاست سے باہر کر دیتے ہیں اور لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کر دیتے ہیں، تو دوسری جانب ایک ایسا شخص جس کے ہر جرم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں وہ کیوں دندناتا پھر رہا ہے؟ میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ جو زیادتی، میں وہ زیادتی نہیں چاہتی اس کے ساتھ. میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر زیادتی نواز شریف سے ہو گئی، اس نے سہ لی، تو اس کو کم از کم یہ جو اس نے جرائم کیے ہوئے اس پہ قانون جو ہے وہ حرکت. تو جب آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہیں اس کے لیے آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے ان کے کیسز میں، یا نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہونی چاہیے؟ نہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بے گناہ ڈسکوالیفائی ہوا ہے، جس کا پوری قوم کے سامنے کیس ہے، جس کے ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے، اس کو انصاف ملنا چاہیے. اور اس کی آڑ میں، کیونکہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو غلط طریقے سے نکالا گیا، اس کی آڑ میں ایک ایسا شخص جو 4 سال بیٹھ کر صرف مال بناتا رہا،
جس کی بیوی مال بناتی رہی, جس کی بیوی نے ایک ایک فائل پہ دستخط کے 5 کیرٹس کے ہیرے لیے, تو آپ مجھے یہ بتائیں اس کو آپ کیسے ایکویٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ ایک آخری سوال مریم صاحبہ, اب آپ اس وقت مختلف ڈسٹرکٹس میں جا کے جلسے کر رہی ہیں, وہاں پہ جو ورکرز کی کنونشن ہے وہ کر رہی ہیں, تو کیا یہ تیاری 30 اپریل کے لیے ہے یا جب بھی الیکشن ہوں گے اس کے لیے ہے؟ دیکھیے, میں یہ سب کو کہہ دینا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ایک واحد جماعت ہے جس نے اپنی الیکشن کی بھرپور تیاری شروع کر دی ہوئی ہے, اور پی ایم ایل این از دی اونلی پولیٹیکل پارٹی جو ابھی فیلڈ میں ہے الیکشن کی تیاری کے لیے. میں نے 60-70% سے زائد جو ہے اپنا کام اس پہ مکمل کر لیا ہے. میرے جو ڈویژنز کے دورے ہیں وہ تقریباً 60-70% کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ہم اپنے ٹکٹس کی بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں. 30 اپریل کو ہونے چاہیے الیکشن پنجاب میں. جی, ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو بھی فائنلائز کریں. وہی ایکسرسائز میں نے کے پی کے میں بھی شروع کر دی ہے. میں ہزارہ ڈویژن میں بھی گئی ہوں, باقی جگہوں پہ بھی میں جا رہی ہوں. تو ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے, لیکن الیکشن سے پہلے کچھ فیصلے ہونے باقی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بے گناہ شخص کو آج آپ نے اس پارٹی کے بھی, اس شخص کے بھی آپ نے ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں, آپ نے پاؤں بھی باندھے ہوئے ہیں.